बहकावा मुझे। हम पाकिस्तान का किस्मत तब्दील करेंगे। आज ये पाकिस्तान और अवाम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ना 5 अगस्त ना 90 रोज़ की जो असल डेडलाइन है वो है सेनेट इलेक्शन तक की। सेनेट इलेक्शन के बाद क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का खैबर पख्तूनख्वा से सफाया होने जा रहा है? क्योंकि अपोजिशन खैबर पख्तूनख्वा में ना सिर्फ सेनेट के इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को टफ टाइम देने के लिए तैयार है। इंटरेस्टिंगली मखसूस नशिस्तों के फैसले से पहले जो KP से 11 सीटें हैं, 11 की 11 कम अज़ कम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हाथ में जा रही थी, लेकिन ऐसी बाजी पलटी कि अब मखसूस नशिस्तों के बाद उसमें से कम 50% 5 से 6 नशिस्तें अब अपोजिशन के पास जाती हुई वाज़ेह तौर पे नज़र आ रही हैं। अपोजिशन अगर इकट्ठ कर लेती है, अभी तक बातचीत चल रही है, अगर जॉइंट स्ट्रैटेजी बना लेती है, सीट एडजस्टमेंट कर लेती है कि ये सीट नून के पास जाए, ये सीट पीपल्स पार्टी के पास जाए, ये सीट JUIFA के पास जाए, तो फिर आज़ाद अराकीन की सेनेट इलेक्शन के बाद भी अहमियत बहुत बढ़ जाएगी। और आज़ाद अराकीन अभी तक CM खैबर पख्तूनख्वा से मिलने से गुरेज कर रहे हैं, बावजूद इसके कि CM ने उन तमाम के तमाम 26-27 अराकीन को पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी भी बना दिया, तो ये रिश्वत भी वहाँ काम नहीं कर रही। जो असल डेडलाइन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए खैबर पख्तूनख्वा में, ना वो 5 अगस्त है ना वो 90 रोज़ है, वो असल डेडलाइन है सेनेट इलेक्शन की। उसके बाद क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का धड़न तख्ता हो सकता है, इस पर आज हम बात करेंगे। PTI के अंदर जो फूट और टूट फूट का मुसलसल एक अमल है, आखिर उससे जमात कोई सबक क्यों नहीं सीख रही? अभी इसी 5 अगस्त 90 रोज़ के मामले पे PTI के जो मरकज़ी रहनुमा हैं, जो मरकज़ी लीडरशिप है, उसने रिजेक्ट कर दिया है गंडापुर के इस स्टेटमेंट को और कह रहे हैं कि जी ऐसी पार्टी में कोई बात नहीं हुई कि 90 रोज़ की तहरीक चलेगी। लेकिन पंजाब में भी टूट फूट है, खैबर पख्तूनख्वा में भी टूट फूट है और सेंटर में भी टूट फूट है। इस सूरत हाल में अपोजिशन अपना किरदार, अपना काम सही तौर पे अंजाम नहीं दे पा रही। मिसाल के तौर पे अब चीनी का जो बहरान है, ये बहुत बड़ा अजीम स्कैंडल है। ये शहबाज शरीफ हमेशा इस बात का क्रेडिट लेते हैं कि उनके दौर में कोई स्कैंडल नहीं आया, लेकिन अब चीनी का स्कैंडल मुंह खोल के अफरीद ये खड़ा हो गया है। अपोजिशन मीठी नींद सो रही है। वजह क्या है? इन तमाम मुद्दात पे चीज़ों पर बात करेंगे आज प्रोग्राम में। प्रोग्राम के फ्लोर को ओपन करते हैं डिबेट डिस्कशन कोर्स के लिए। मुझे ज्वाइन कर रही हैं समर हारून बिलौर साहिबा, जिन्होंने अभी हाल ही में मुस्लिम लीग नून को ज्वाइन किया है। इसके अलावा मौजूद हैं रियाज फतियाना साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर मरकज़ी सरकर्दा रहनुमा है। रियाज साहब, मुझे आपसे ज़रा बात करनी है चीनी के मामले पे, लेकिन उस पर ज़रा थोड़ा बाद में आते हैं। पहले मुझे बताइए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ये हो क्या रहा है? कभी 5 अगस्त, कभी 90 रोज़, जो फूट है, जो टूट फूट है, एक शख्स दूसरे के बारे में बयानात दे रहा है, दूसरा तीसरे के बारे में बयान, ये सब कुछ आपके सामने है। ये अपोजिशन ये आपको ही नुकसान पहुंचा रहा है कि नहीं? फरीदा फरूकी साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, तो असल में बाकी जो हुकूमत में पार्टियाँ इतनी छोटी हो गई हैं, उनमें टूट फूट की गुंजाइश रही नहीं है। और PT इतनी बड़ी पार्टी हो गई है कि उसमें हमसे बंदे अपने वर्कर संभाले नहीं जा रहे, इतनी बड़ी तादाद में हो गए। इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट सर। एक तो ये सबसे बड़ी बात है कि इसमें जितनी बड़ी पार्टी होगी उतने उसमें मसाइल छोटे मोटे होते हैं, तंजीमी मामला होते हैं। नंबर 1। नंबर 2, चूँकि इसके जो छोटा मसला है कि इमरान खान कह रहे हैं कि हम 5 अगस्त को जो है तहरीक चलाएंगे। इसके जो लीडर हैं वो खुद चूँकि बानी जेल में हैं, तो उस वजह से उनसे इंटरेक्शन ही नहीं होता। वो जब बाहर डायरेक्शन आती है तो कई अरसा लग जाता है। तीसरा, चूँकि 5 अगस्त तो एक सिंबॉलिक डेट है कि इस दिन वो उनकी गिरफ्तारी दोबारा हुई थी और उसके बाद 5 अगस्त को 2 साल मुकम्मल हो जाएंगे जी। तो बाकी रह के 90 डेज़ का, तो वो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो भी एक सिंबॉलिक बात थी। उनका मकसद ये था कि 90 डेज़, आपको पता ही है ज़िया उल हक साहब ने भी कहा था कि 90 डेज़ में हम मुल्क में इलेक्शन करवा देंगे। तो एक तरह से उन्होंने एक शुस्ता मजाक किया है हुकूमत के साथ कि 90 डेज़ का जिक्र जो उसमें आ गया। तहरीक चलाना कोई मजाक है? नहीं, मैंने बताया अपनी ही तहरीक के बारे में मजाक कर रहे हैं। गवर्नमेंट को चुटकी काटी है, वरना उसमें भी कोई ऐसी बात नहीं थी। वो तो वही होगा जो पार्टी फैसला करेगी। हाँ। और पार्टी के फोरम हैं जो मुनासिब वक्त पे फैसला करेंगे और कर रहे हैं। हाँ। एक बात तो आप भी रिजेक्ट कर रहे हैं CM खैबर पख्तूनख्वा को? ये वो मेरा ख्याल You are rejecting the chief minister, sir. मेरा ख्याल उन्होंने अपने तौर पर बात की। उनका ज़ाती ये बयानिया है, कोई पार्टी का बयानिया ये नहीं है कि 90 डेज़ की बात की है। तो वो ज़ाहिर है हर इंसान का
ذاتی گفتگو بھی ہوتی ہے، لیکن جب پارٹی اناؤنس کرے گی ڈیٹ، ابھی تک پارٹی نے ڈیٹ اناؤنس کی ہی نہیں ہے کہ کس ڈیٹ سے ہم نے تحریک شروع کرنی ہے، ابھی تو اس کی تیاری کی جا رہی ہے۔ لیکن 5 اگست جو عمران خان کے طرف سے آئی ہے بزبان علیمہ خان، وہ ڈیٹ کیا فائنل ہے یا وہ بھی فائنل نہیں ہے سر ابھی؟ دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ ایک پارٹی جو ڈیموکریٹک پارٹی ہے، خان صاحب نے ایک بات کہی ہے، اس پہ پولیٹیکل کمیٹی ہے، کور کمیٹی ہے، سینٹرل ایگزیکٹو ہے، یہ سارے بیٹھیں گے آپس میں، مشاورت کریں گے اور ڈیموکریٹک طریقے سے فیصلہ کریں گے کہ کب کہاں سے تحریک کا آغاز کرنا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے مذاکرات کا راستہ، دروازے، کھڑکیاں، روشن دان کبھی بند نہیں کیے، کیونکہ ہم سیاسی لوگ ہیں، تو ہم نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ تمام اداروں سے بھی، تمام جماعتوں سے بھی، حکومت سے بھی، سب سے مذاکرات ہماری ہوتی رہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا چند روز پہلے ہمارے سابق اسپیکر جناب اسد کیسر صاحب نے ایک دوست ملک کے سفیر سے ملاقات بھی کی۔ اس مین کہ یہ ایک نیا آغاز ہے کہ پارٹی ڈپلومیٹک سطح پہ بھی بات کر رہی ہے۔ لیکن ایک بات بڑی واضح ہے، تو یعنی کہ اب باہر سے بھی کوئی کہ میں نے ویسے کہا کہ ویسے کیونکہ وہ ہمارے بڑے دوستانہ تعلقات ہیں ہمارے مسلمان ملک کے ساتھ، تو بنیادی بات یہ ہے کہ ہم تو مذاکرات کے حق میں ہیں، اور مذاکرات کا ہمیشہ پارٹی کی لیڈرشپ نے کہا ہے جیسے مذاکرات ہوں گے تو obviously تحریک تو تب چلائی جائے گی جب مذاکرات پر کوئی رزلٹ نہیں نکلتا۔ سر یہ بڑی انٹرسٹنگ بات آپ کر رہے ہیں، یہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر آپ درست بات کر رہے ہیں، لیکن پاکستان تحریک انصاف کے اندر جو ایک کنفیوژن کی سوچ ہے یہ اس کو بھی ڈپک کر رہا ہے۔ سمر ہارون بلور صاحبہ، چینی کا بہت بڑا سوال آپ کی حکومت کے اوپر بہت بڑا سوال نشان برقرار ہے، اس پہ ذرا آگے چل کے سوال میں آپ سے کرتی ہوں، لیکن آپ کا تعلق چونکہ کے پی سے ہے، تو کے پی میں حالات آپ کو کیا نظر آ رہے ہیں کہ گنڈا پور کی حکومت جا سکتی ہے یا ابھی بھی اسٹرانگ ہے وہ ایون آفٹر دی سینٹ الیکشن؟ دیکھیں، گنڈا پور صاحب کے لیے سینٹ کے الیکشنز ایک بہت بڑا سٹمبلنگ بلاک بن گئی ہیں ان کی حکومت میں۔ سب سے پہلے تو ریاض صاحب نے یہاں پہ کہا کہ ہماری پارٹی اتنی بڑی پارٹی ہے کہ ہم سے لوگ سنبھالے نہیں جا رہے، اتنی بڑی پارٹی ہے کہ گنڈا پور صاحب کو پنجاب میں تحریک سٹارٹ کرنے کے لیے خیبر پختونخوا سے قافلہ لے کے جانا پڑا، سرکاری خرچے پہ۔ سارے ایم پی ایز گئے، ایک بہت متنازع شخصیت کے گھر میں ایک دعوت ہوئی، لیکن افسوس کی بات ہے غریدہ، جس دن وہ گئے اور وہاں پہ میوزیکل نائٹ ہوئی، اور وہ ان اٹ سیلف صحیح طریقہ، مطلب ان کے بانی کی رہائی کی تحریک کو سٹارٹ کرنے کا میرے حساب سے نہیں تھا، لیکن ناچ گانا اس کا طریقہ نہیں ہے کم از کم in any which case۔ لیکن پختونخوا میں باجوڑ میں ایک سانحہ ہوا تھا جس میں 3 لوگ شہید ہوئے تھے، جو کہ ایک امن مارچ کے لیے لوگوں کی آگاہی کر رہے تھے۔ اس ایپیسوڈ کے بعد آج تک باجوڑ بند ہے، بازار بند ہیں، لاکھوں کی تعداد میں لوگ، بچے، اسٹوڈنٹس، خواتین وہ سڑکوں پہ بیٹھی ہوئی ہیں۔ کل وزیرستان میں ایک اور ٹرائبل ایلڈر داور صاحب کو شوٹ کر کے ہلاک کر دیا گیا۔ یہ تو حالات ہیں کے پی کے۔ اس میں پہلے تو چیف منسٹر کا ان حالاتوں سے غائب ہو جانا، خود ان کو جا کے پنجاب میں چلے جانا، اور پھر وہاں پہ محفل موسیقی اور اس قسم کی ایک آپٹکس، ناشتہ کر رہے ہیں، گانے سن رہے ہیں، ڈنر کر رہے ہیں، پھر پریس کانفرنس کر کے واپس گاڑیوں میں بیٹھ کے جا رہے ہیں۔ تو جو لوگ اس گرمی میں سڑکوں پہ بیٹھے ہوئے، یہ ان کی جذبات کے ساتھ ایک بہت بڑا کھلواڑ تھا۔ آپ دیکھیں گی کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو پختونخوا کا چیپٹر ہے اس میں انتہائی قسم کی دڑے بازی ہے، اور وہ لوگ جو اپنی یہ 1.5 سال کی ریزنٹمنٹ ہے، جو علی امین صاحب کا ایک جو رویہ ہے اتھارٹیرین، اپنی ایک بات چلاتے ہیں یا ان کے بھائی ایک بات چلاتے ہیں، کسی کی وہ سنتے نہیں ہیں۔ although آج ان کی بات کی برعکس بیرسٹر گوہر نے ان کی بڑی تعریف کی ہے، وہ جب اڈیالہ سے نکلے ہیں تو انہوں نے کہا ہے کہ وہ تو خان کے بیسٹ کھلاڑی ہیں اور فل ان کا اعتماد رکھتے ہیں۔ سو اس پارٹی کا اپنا بیانیہ بڑا کمپلیکیٹڈ اور آل اوور دا پلیس ہے، لیکن آپ دیکھیں گے کہ سینٹ کے انتخابات میں جو آزاد اراکین پی ٹی آئی سے یا سنی اتحاد کونسل سے تعلق رکھتے تھے، ان کا ووٹنگ پیٹرن لوگوں کی سوچ سے بالکل برعکس ہوگا، اور یہ ان کا غم و غصہ اظہار کرنے کا ایک طریقہ ہوگا۔ ابھی سینٹ الیکشن میں کیا ہونے جا رہا ہے؟ 5 سے 6 سیٹیں اپوزیشن نکال لے گی اگر آپ لوگ بنا لیتے ہیں، کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر لیتے ہیں؟ یہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے لیے آئی تھنک دن رات میٹنگز جاری ہیں، ملاقاتیں جاری ہیں، لیکن مولانا ساتھ ساتھ ناراض بھی ہیں نون لیگ سے، ان کی اپنی ریزرویشنز ہیں، لیکن سارے آپس میں جتنے پولیٹیکل پارٹیز کے ہیڈز ہیں بیٹھے ہوئے ہیں، ہوپ فلی کوئی وے آؤٹ اس سے پہلے ضروری یہ ہے نا کہ جو مخصوص نشستوں والے لوگ ہیں، اراکین ہیں، وہ حلف تو اٹھا لیں نا
اسمبلی کا اجلاس ہو جائے گا؟ ان کے لیے نون لیگ نے ہائی کورٹ سے رجوع کیا ہے کیونکہ اسپیکر صاحب آنے بہانے کر رہے ہیں جی وہ ان کو حلف نہیں لینے دے رہے. الیکشن کمیشن تو کہہ رہا ہے کہ جی گورنر بھی بلا سکتے ہیں اجلاس. اب دیکھیں اگر وہ آف کورس اجلاس نہ ہوا اجلاس ہوگا اس کے بہت سارے طریقہ کار ہیں. ہماری کوشش یہ تھی کہ جی جو ایک کانسٹیٹیوشنل وے آؤٹ ہے جس کے سب کی تھوڑی سی فیس سیونگ ہو جائے انکلوڈنگ سٹنگ گورنمنٹ. اگر وہ نہیں چاہتے وہ اس کو متنازع طرف لے کے جانا چاہتے تو پھر دوسری طریقے سے ہوگا تو صحیح. اور دوسرا طریقہ کیا ہوگا؟ دوسرا طریقہ یہ ہوگا کہ جیسے آئین میں لکھا ہوا ہے یا گورنر بلائیں گے یا کورٹ سے آرڈر آئے گا, یہ دو طریقہ کار ہوں گے, غیر آئینی طریقہ کوئی بھی نہیں ہوگا. فتیانہ صاحب اس پہ ذرا مجھے آپ کا کمنٹ چاہیے کہ سی ایم کے پی نہیں بلاتے اجلاس اگر مخصوص اراکین کے حلف کا تو پھر گورنر بلا سکتے ہیں, کورٹ آرڈر کر سکتی ہے. دیکھیں 18th امینڈمنٹ میں صدر اور گورنر کے اختیارات سارے ٹرانسفر ہو چکے ہیں وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کو. ٹھیک, تو اس لیے میرا خیال ہے کہ اجلاس تو طلب وہ نہیں کر سکتے. اور دوسری جہاں تک میں وضاحت کر دوں, خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ اگر پنجاب گئے تھے تحریک چلانے نہیں گئے تھے, وہ ایک اظہار یکجہتی تھا ارکان قومی اسمبلی سینٹ اور ایم پی ایز کا, پنجاب کے ایم پی ایز کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے گئے تھے. اور دوسری بات سمر صاحبہ تنقید کر رہے ہیں کہ وہاں پہ آپ کھانے کھا رہے ہیں, ڈنر کر رہے ہیں, لنچ کر رہے ہیں, ناشتے کر رہے ہیں, لاہوری کھانے آپ اڑا رہے ہیں, ناشتہ تو وہ گھروں سے, موسیقی سے آپ لطف اندوز ہو رہے ہیں. ناشتہ تو اسلام آباد سے کر کے نکلے تھے, دوپہر کا کھانا بھی نہیں کھایا انہوں نے قوم کی خاطر, وہ بھی چھوڑ دیا. اچھا, اور شام کا کھانا ظاہر کھانا ہی تھا انہوں نے, اور کوئی موسیقی نہیں ہوئی. وہ وہاں پہ قوالی تھی. اب قوالی تو صوفیزم کی بنیاد ہے, آپ اس اسلامی طور پر آپ دیکھتے ہیں. اب قوالی کا مذاق تو میں نہیں اڑانا چاہیے, موسیقی نہیں تھی وہ قوالی تھی. وہاں خیبر پختونخوا میں لوگ مر رہے ہیں, دہشت گردی کے ہاتھوں مر رہے ہیں, سانحہ سوات ہوا ہوا ہے, اس سب میں سوٹ کرتا ہے کیا یہ سب کچھ؟ اور ویسے بھی محرم کا مہینہ ہے. یہ تو باقی رہ گئی, یہ تو شب خون ہے ریزرو سیٹوں پہ جو حکومت نے مارا ہے. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا اگر نشستیں پی ٹی آئی کو نہ ملتی تو کسی کو بھی نہ ملتی اصولی طور پر. اس پہ آئی ایگری ود یو. لیکن اگر اب چونکہ بندر بانٹ ہو رہی ہے سیٹوں کی, تو اس پہ جس کا جو داؤ لگے, لیکن اس عوام تو دیکھ رہی ہے. لیکن گورنر اگر بلاتے ہیں خیبر پختونخوا کے خلاف, سی ایم اگر نہیں بلاتے, اس وقت آثار تو یہی ہیں کہ سی ایم نہیں بلائیں گے. لیکن اس پہ کورٹ گورنر بلاتے ہیں یا کورٹ آرڈر کرتی ہے. ویسے سپریم کورٹ کا سر پریسیڈنٹ تو موجود ہے کہ سپریم کورٹ نے بھی نیشنل اسمبلی کا اجلاس بلایا, وقت مقرر کیا, دن مقرر کیا. اگر سپریم کورٹ مداخلت کرتی ہے تو پھر اس میں لیگل اوپینین لینی پڑے گی ہمیں. سپریم کورٹ نہیں, ہائی کورٹ اگر آرڈر جائے, بیکاز ہائی کورٹ گئی وہ تو پھر ہائی کورٹ کے بعد سپریم کورٹ بھی ہے نا, اس پہ اپیل ہو جاتی ہے نا. جی اچھا, اگر ہائی کورٹ بلانے کا آرڈر کرتی ہے کے پی میں اجلاس تو صورتحال یہاں تک جاتے تو آپ لوگ سپریم کورٹ جائیں گے. فائنل ڈیسیژن تو سپیریئر جوڈیشری سپریم کورٹ کا ہوگا نا. تو آپ لوگ سپریم کورٹ جائیں گے, لیکن اتنا وقت ہے کیا 21 تک الیکشنز کھٹائی میں پڑ سکتے ہیں؟ کچھ کہا نہیں جا سکتا, میرے علم میں نہیں ہے کہ وہ اجلاس بلا رہے ہیں کہ نہیں بلا رہے ہیں, میرے علم میں نہیں ہے, اس لیے میں کوئی کمنٹ نہیں کرتا. لیکن یہ اگر وہ چاہیں تو نہ بلائیں تو پھر جانا پڑے گا, گورنمنٹ کو جانا پڑے گا کورٹ میں کہ جا کے, یا کوئی امیدوار جائیں گے تو اس کے پھر عدالت ہی وہ فیصلہ کرتی ہے, دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. کیا سینٹ کے الیکشن خیبر پختونخوا کے کھٹائی میں پڑ سکتے ہیں, ایک بار پھر ڈیلے ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں حکومت کی تو کوشش ہے, کیونکہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ جو ٹارگٹ ان کے مائنڈ میں تھا وہ نہیں اچیو کر سکتے. جو سائیڈ کمزور وکٹ پہ ہوتی ہے وہ الیکشن کو ڈیلے وہی کرانا چاہتی ہے. لیکن 4 یا 5 سیٹیں تو ان کی بھی ہے نا. یس, لیکن ان کو 4 یا 5 سیٹیں نہیں چاہیے, ان کو زیادہ, ان کو 11 چاہیے. اب اپوزیشن کی کمر توڑ کوشش ہے. اینڈ آپ کو پتہ ہے کہ گنڈا پور صاحب کبھی کبھی انسٹرکشنز بھی لے لیتے ہیں, کبھی کبھی وہ کہاں سے جو لوگ ان کو گڈ بوائے سمجھتے ہیں وہاں سے, جو لوگ ان کو گڈ بوائے سمجھتے ہیں. جی, گڈ بوائے تو شاید وہ گڈ ہونے کے موڈ میں آ جائیں, کچھ پتہ نہیں لگتا ہے, ان کی باتیں ایک ہوتی ہیں اور اعمال ان کے دوسرے ہوتے ہیں. سو علی امین گنڈا پور صاحب پہ ہم نہیں کہہ سکتے, لیکن ایز آئی ایم آبزرونگ 60% چانس ہے کہ ٹائم پہ اجلاس ہو جائے گا, کھٹائی میں نہیں پڑے گا. ریاض فتیانہ صاحب, یہ جو چینی کا بحران ہے, آپ کا خود تعلق زرعی علاقے سے ہے, پاکستان پورے کا پورا ایک زرعی ملک ہے, لیکن چینی کا اتنا بڑا بحران ہے. شہباز شریف ہمیشہ کریڈٹ لیتے رہے کہ جی میرے دور میں کوئی اسکینڈل نہیں آیا, لیکن کم و بیش یہی ٹینیور تھا عمران خان کا بھی, جب چینی کا, گندم کا, پیٹرول کا بحران آیا تھا, اور اس وقت کی اپوزیشن نے آسمان سر پہ اٹھا لیا تھا. ابھی چینی کے بحران پہ اپوزیشن لگتا ہے کہ میٹھی نیند سو رہی ہے, وہ چینی والا شربت پی کے میٹھی نیند سو گئی ہے. دیکھیں یہ پوری قوم کے ساتھ
مذاق ہو رہا ہے, عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکی جا رہی ہے. آپ دیکھیں جب اس سے پہلے یوکرائن سے گندم منگوا لی گئی, حالانکہ بمپر کراپ تھی, فصل تھی پنجاب میں خاص طور پر گندم کی, کاشتکار کا گزر اوقات, آدھی آبادی دیہات میں بیٹھی ہوئی ہے, آدھا مزدور دیہات میں بیٹھا ہوا ہے, اس کو تو تباہ کر دیا انہوں نے. ایک اچھی بڑی فصل ہوتے ہوئے انہوں نے یوکرائن سے ایک جنگ زدہ گندک کے تیزاب والی انہوں نے گندم خریدی, جس سے لوگ بیمار بھی ہوئے, ہسپتالوں میں بڑھ گئے لوگ جب سے وہ گندم کھانے کے بعد. اب وہی کچھ ہوا ہے. پہلے انہوں نے جب دیکھا کہ ریٹ عوام کی دسترس میں ہے تو ریٹ اوپر لے جانے کے لیے شوگر مل کارٹل کے دباؤ میں آ کے حکومت نے ایکسپورٹ کی اجازت دے دی, اور بڑی تعداد میں چینی کو ایکسپورٹ کر دیا گیا, منافع مخصوص لوگوں کی جیبوں میں گیا. اس سے پہلے بھی جب حکومت نے ریٹ فکس نہیں کیا پہلی دفعہ گنے کا, کماد کا, تو یہ ان کا پھر کارٹل کٹھا ہوا 370 روپیہ, ورنہ پہلے پچھلے سالوں میں 400 450 ریٹ تھا, 370 پہ انہوں نے ساری ملیں کٹھی ہو گئی, اور اس سے بھی کاشتکار کو کچھ نہیں ملا. ابھی بھی حکومت نے مقرر کر دیا سر, 165 جسٹیفائی ہے. میں نے کہا ابھی ریٹ ہی نہیں ہے نا, کسی فصل کا ریٹ گورنمنٹ مقرر ہی نہیں کر رہی تھی. چینی کا ایکس مل ریٹ مقرر کر دیا کہ 165 رہے گا, پھر 10 دن یا 15 دن کے بعد 171 ہو جائے گا. اب تو 200 روپے ریٹ چل رہا ہے, لاہور میں 210 چل رہا ہے, پشاور میں 200 چل رہا ہے, تو گزارش یہ ہے کہ 200 روپے کلو. اور اب پھر انہوں نے 500 میٹرک ٹن چینی امپورٹ کرنے, دلچسپ اس میں بڑی میں جو آگے بیان کرنے جا رہا ہوں. پہلے نمبر پہ تو اگر پاکستان میں وافر تھی تو ایکسپورٹ کی تب شارٹیج ہوگی تو امپورٹ, یہ کیا مذاق ہے. اور دوسرے نمبر پہ یہی تو گھپلا ہے. ایف پی آر نے ایک لیٹر جاری کیا ہے کہ سیلز ٹیکس 18% سے کم کر کے 0.5% سیل ٹیکس امپورٹر دے گا. یہ اس سے بڑا اور بھی تماشا اور مذاق جو ہے یہ ہوا ہے ایف پی آر کی طرف سے, اور یعنی کہ مافیاز کو سپورٹ کیا جا رہا ہے. تو پاکستان میں ہیں کارٹلز, دنیا میں کاروں کی قیمتیں کم ہوئی ہیں, پاکستان میں کاروں کی قیمتیں پڑوسی ملکوں سے کئی گنا زیادہ ہیں. دنیا میں اور پڑوسی ملکوں میں فرٹیلائزر کھاد کی قیمتیں کم ہیں, ہمارے ملک میں آسمان کو چھو رہی ہیں. یہاں پہ شوگر میں کارٹل, یہاں پہ ایجوکیشن میں کارٹل, یہاں پہ صحت کا مافیا, ہر چیز کا مافیا ہے. پنجاب میں انہوں نے اسکول سارے بند کر کے ٹھیکیداروں کے والے کر دیے ہیں, ٹیچر فارغ ہو رہے ہیں, اور وہ بجائے بی ایڈ یا ایم اے یا ایم فل کو ٹیچر رکھے وہ میٹرک اور مڈل کو دے. مجھے اجازت دے میں اسی پوائنٹ پہ بریک لے لوں. یہ آپ نے حکومت کی ساری خامیاں چارج شیٹ ساری گنوا دی, لیکن میرا سوال وہاں پر ہے. میرا سوال یہ تھا کہ اپوزیشن کیا چینی کے بحران پہ میٹھی نیند سو رہی ہے؟ وہ کہاں ہے؟ نہیں, ہم احتجاج کر رہے ہیں, ہم احتجاج آپ کہاں کر رہے ہیں؟ اس پہ ذرا بریک کے بعد سر آپ سے بات کریں. اور سمر ہارون بلور صاحبہ سے, چونکہ پی ایم این این کا حصہ, تو ان سے اس حوالے سے بھی سوال کریں گے. ایک چھوٹی سی بریک کا وقت ہوا, لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک اینڈ دین کم بیک. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. سمر ہارون بلور صاحبہ, وہ کہتے ہیں نا کہ محاورہ ہے, کہاوت ہے, آپ اس کا برا مت بنائیے گا, لٹرلی نہیں بٹ محاورہ کہ سر منڈاتے ہی اولے پڑے. آپ نے ابھی مسلم لیگ نون جوائن کی ہے اور آپ کو اس قسم کے سخت سوال کا سامنا کرنا پڑے گا, لیکن چینی کا بحران, چینی کا کرائسس, اور جس طرح سے مافیاز کو, جس طرح سے کارٹل کو, جو ریاست فتح صاحب نے بھی کہا, جس طرح سے سپورٹ کیا جا رہا ہے حکومت کے اندر سے, ہر حکومت اور ایون شہباز شریف کی حکومت مجبور ہو گئی آخر. دیکھیں جی, پہلے تو جب یہ پرائس ہائک ہوئی مارکیٹ میں ڈیو ٹو ہورڈنگ اینڈ ڈیو ٹو انفیئر مارکیٹ پریکٹسز, تو ڈار صاحب نے جتنی بھی شوگر ملز کے اونرز تھے ان کے ساتھ مل کے اور اب 165 روپیز پہ پرائس سیٹ کر دی ہے ایکس مل. ان دا مین ٹائم اب کریک ڈاؤن شروع ہو رہا ہے اگینسٹ ہولڈرز, جہاں جہاں پہ ان کو اطلاع مل رہی ہے. کریک ڈاؤن ہیز بین اسٹارٹیڈ اینڈ آئی تھنک کہ ایک آپ دیکھ لیں گے ان دا کمنگ ویک ٹو 10 days, آپ ایک واضح فرق دیکھیں گے ان دا اماؤنٹ آف شوگر ان دا مارکیٹ. سمر صاحبہ بالکل, بیکاز حکومت نے جو ڈیسائیڈ کر لیا ہے مل مالکان ہے, اور اصل جو مافیا ہے وہ ہولڈرز نہیں ہیں سارے, وہ مل مالکان ہیں, وہ امپورٹرز ہیں, وہ ایکسپورٹرز ہیں, یہ سب ہیں جو حکومتوں کے اندر تک بیٹھے ہوئے ہیں. وہ آپ صحیح کہتی ہیں. دیکھیں اٹس بہت سسٹم کے اندر انٹرینچڈ لوگ ہیں, میں ان کو ڈیفینڈ کرنے یہاں پہ نہیں بیٹھی ہوئی, لیکن جو کرنٹ سچویشن ہے, جو مارکیٹ میں ایک شارٹیج ہے چینی کی, اس شارٹیج سے ایک آرٹیفیشل پرائس ہائک کریٹ کی گئی ہے. تو حکومت نے ایکسپورٹ کی اجازت ہی کیوں دی؟ وہ شارٹیج اب آپ دیکھیں گے اس کو ہنگامی طور پہ وہ شارٹیج ختم کی جائے گی, اور یہ جو پریشر ہے مارکیٹ فورسز پہ کہ جی چینی
کم مقدار میں ہے, مل نہیں رہی, لوگ اپنی مرضی کی پرائز پہ بیچ رہے ہیں, یہ امیڈیٹلی جو بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ ایکسپورٹ کرنے کی اجازت کیوں دی گئی؟ جب وافر چینی موجود تھی, ایکسپورٹ کیوں کرنے دی گئی؟ پہلے ایکسپورٹ کرتے ہیں, پھر امپورٹ کرتے ہیں. 165 کی پرائز تو ابھی ہے, پھر 171 10 دن بعد ہو جائے گی, پھر 200 تک ہو جائے گی. وہ دیکھیں جی, وہ ایک فورم ہوگا جس پہ ہم بات کریں گے, یا جس پہ میں جا کے جو لوگوں کا جو ایک نظریہ ہے وہ پہنچاؤں گی. ابھی فی الحال جو اقدام ہو رہے ہیں وہ میں آپ کو بتا سکتی ہوں کہ ایک لارج اسکیل کریک ڈاؤن آلریڈی سٹارٹ ہو گیا ہے آل اوور پاکستان اگینسٹ ہورڈنگ اینڈ اگینسٹ دیز مافیا کے سامنے شہباز شریف نے بھی گھٹنے ٹیک دیے ہیں. شہباز شریف کو یہ قوم جانتی تھی, وہ چیف منسٹر کے طور پہ جو کسی کی بلیک میلنگ نہیں لیتا تھا. پرائم منسٹر صاحب لیکن پرائم منسٹر بن کے میرا خیال ہے کہ وہ مجبور ہو گئے ہیں. نہیں, مجبور نہیں ہوا, آئی تھنک, یا بلیک میل ہو گئے ہیں. بلیک میل بھی نہیں ہوں گے, مجبور بھی نہیں ہوں گے. آپ ان کا اس کرائسس کی طرف رسپانس دیکھیں گی. اٹ ول کم اینڈ اٹ ول کم ویری سون with a very strong hand. فتیانہ صاحب, اپوزیشن کہاں ہے؟ اپوزیشن میٹھی نیند سو رہی ہے. میں عرض کروں کہ دیکھیں, میں آن ریکارڈ بات کر رہا ہوں, ایف پی آر نے انکم ٹیکس جو کا سیکنڈ شیڈول ہے اس میں ایس آر او نمبر 1216 جاری کیا ہے. ایس آر او 1216, اس کے تحت 18 سے کم کر کے 0.25% سیل ٹیکس, انکم ٹیکس امپورٹر پہ, شوگر امپورٹ کرنے پہ, اور کہا ہے کہ 30 سپٹمبر سے پہلے آپ یہ چینی منگوا لیں تو اس کے مطابق آپ کو چھوٹ دی جا رہی ہے. لیکن پہلے آرڈر وہ فیصلے بکنگ ہو چکی ہے, چینی کی سودے ہو چکے ہیں, سارا کچھ ہو چکا ہے, 30 ستمبر رکھ دیے تاکہ اس سے پہلے ہم اٹھا لیں. اور یہ اس سے بڑھ کر اور مذاق کیا ہو سکتا ہے؟ آپ نے انکم ٹیکس بھی کم کر دیا, ود ہولڈنگ ٹیکس بھی کم کر دیا, آپ نے سیل ٹیکس بھی کم کر دیا. سر, یہ حکومت کی چارج شیٹ آپ نے بریک سے پہلے بھی اپنے جواب میں مجھے بتائی تھی. میرا سوال وہیں برقرار ہے, اپوزیشن کہاں ہے؟ میٹھی نیند ہو گئی ہے. جی, ہم نے اسٹیٹمنٹ دی ہے, ایسی بات نہیں. اسمبلی ان سیشن نہیں ہے, قومی اسمبلی کا سیشن نہیں ہو رہا, سینٹ کا ہو رہا ہے, اور میرا خیال ہے کوئی اگست میں ہوگا. تو اس پہ ہم نے آلریڈی قومی اسمبلی میں جمع کروا دی ہے. اگست تک تو بہت سا پانی سر پلوں سے گزر چکا ہوگا, سر سے گزر چکا ہوگا, لیکن صرف قومی اسمبلی فورم نہیں ہے نا سر. ہماری پارٹی نے باقاعدہ سٹینڈ لیا ہے, اسٹیٹمنٹ دی ہے, بیانات آ رہے ہیں, یہی کچھ. اور آپ مجھے بتائیں کیا کیا جائے؟ عمر ایوبی گرفتاری, آپ نے کوئی بیان دیکھا؟ یہ تو بیان تو سارے سینٹ کے کینڈیڈیٹس اور ایک دوسرے کے اوپر مڈ سلنگنگ کی حکومت آپ کو انوائٹ کر رہی ہے کہ سر آپ چینی پر ان کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں. بالکل کریں, وہ آپ کو انوائٹ کر رہے ہیں, کریں نا, صحیح چیز کے اوپر احتجاج کریں. ہم تو کر رہے ہیں احتجاج, گورنمنٹ بہت ڈیفینسو ہو چکی ہے. چینی پر کوئی ایک احتجاج مجھے بتا دیں, اسلام آباد سے لے کے پنجاب تک, سندھ تک, بلوچستان, کشمیر کی جی بھی, سر کہیں پر ایک احتجاج بتا دیں. دیکھیں, گزارش یہ ہے کہ اس وقت تو ہم محرم کا بہت احترام کر رہے ہیں, جیسے ہی وہ ختم ہوتا ہے 40ویں تک ہم ویسے احترام کرتے ہوتے ہیں. حضرت امام حسین کی بہت بڑی قربانی ہے, فارم ہاؤس میں احترام نہ ہوا. تو ایسی بات نہیں ہے کہ ہم اس پہ آلریڈی پوری شدت سے پارٹی احتجاج کر رہی ہے, چینی والے مسئلے پہ, گندم کے مسئلے پہ, کاشتکاروں کے حقوق کے لیے, ان کے جو اصل مسائل ہے نا عوام کے, جو اسپیشلی تیل مہنگا. دیکھیں, حکومت نے صنعت کار اور گھریلو صارفین کے لیے بجلی کی ریٹ کم کیا, زرعی ٹیوبل کا ریٹ کم نہیں کیا. ہم تو اس پہ بھی مانگ کر رہے ہیں, اور خاص طور پر پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں ہم نے اگلے منگل کو اجلاس میں طلب کر لیا ہے ان کو کہ انہوں نے یہ جو پاور ڈویژن ہے 3 ٹریلین روپیز پچھلے 1 سال میں دیا گیا ہے آئی پی پیز کو, ملیں وہ ان کے کارخانے بند ہیں, پیدا کی نہیں جا رہی بجلی, اور ان کے فیکٹریوں کے مالکوں کو حکومت اپنے خزانے سے, پاکستان کی ہسٹری میں 3 ٹریلین ارب روپیہ نہیں دیا گیا کسی کو. یہ پہلی دفعہ ہے, یہ بہت بڑا اسکینڈل آ رہا ہے سامنے. اگلے منگل کو ہماری میٹنگ ہے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی, ہم نے نوٹس کر دیا ہے, اس پہ ہم نے بریفنگ مانگ لی ہے, اور ہم نے یہ بھی کہا ہے کہ 200 یونٹ کے اوپر جب 201 یونٹ بنتا ہے تو آپ سیکنڈ سلیب لگا کے ڈبل ٹرپل ریٹ کر دیتے ہیں. یہ کیا مذاق قوم کے ساتھ ہے؟ پھر وہ ایک دفعہ غلطی سے آپ اگلے سلیب پہ چلے جائیں, 6 مہینے تک وہ سلیب برقرار رہتا ہے. اس پہ بھی ہم طلب کر رہے ہیں کہ یہ ریٹ جو ہے اس کو سلیب کو چینج کریں, اور عوام کی جو پہلے بھی بیچارے پریشان ہیں, خون نہ نچوڑیں. آپ بڑا زبردست کام کر رہے ہیں, پی ایس سی میں بہت زبردست کام کر رہے ہیں, لیکن اصل مسئلہ پتہ ہے کیا؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ پی ایس سی کا وہ جو ایک کمرہ ہے, وہاں پر یہ سب سکینڈلز, سب چیزیں, حکومت کی بیڈ گورننس, یہ سب ڈسکس ہوتی ہے. لیکن اس کمرے سے باہر آپ لوگ نہ عوام کے سامنے اس کو لے کے آتے ہیں, نہ میڈیا پر آپ اس کو بات کرتے ہیں.
वहीं पर दबा क्यों देते हैं, इसका ज़रा मुझे जवाब देखिए, दीजिएगा। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने चीनी के स्कैंडल पे आज के टॉक शो में बात कही और तो मेरा मौक़िफ़ आपने लिया और मैंने अपनी जमात का मौक़िफ़ दिया। हम बिल्कुल इस पर शदीद एहतजाज कर रहे हैं। असम्बलियों में, सेनेट में, सूबाई असम्बलियों में, जहाँ जहाँ कोई सेशन या फोरम है स्टैंडिंग कमेटियों के, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के, मीडिया में, और हम इस पर शदीद एहतजाज कर रहे हैं और इंशाल्लाह वक्त आने पर हम इसका इज़हार भी करेंगे। समर हारून बिलौर साहिबा, ये कुछ मजीद स्कैंडल्स बता रहे हैं ये हुकूमत के पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के, तो आप लोगों को तो शुक्रगुजार होना चाहिए अपोजिशन का कि आपको इतनी चुप खामोश गुमसुम अपोजिशन मिले। देखिए, अगर ये पब्लिक अकाउंट कमेटी में हुकूमती कोई शॉर्ट कमिंग्स को हाईलाइट करें तो ये बहुत अच्छी बात है, ये अप्रिशिएटेबल बात है। यही हमारी डेमोक्रेसी का हुस्न है और पार्लिमानी सिस्टम में अपोजिशन का काम ही ये है। पब्लिक अकाउंट्स कमिटीज़ में, स्टैंडिंग कमिटीज़ में, ये उनका मतलब ये बनी इसलिए है ताकि हुकूमती जो किरदार है और अकाउंट्स हैं दोनों को चेक किया जाए, उनके ऊपर एक जिसको न्यूट्रल नज़र है वो फेरी जाए। लेकिन ये लोग सिर्फ और सिर्फ अपनी आपस की रस्साकशी में, इनके बयानात, ये कहते बार बार, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हर लीडर कहता है कि हमारी इतनी बड़ी पार्टी है, हमारा 75%, 80%, 90% हमारा मैंडेट है। तो 90% मैंडेट वाले जब अवामी मसाइल के ऊपर बात नहीं करेंगे, दहशतगर्दी नॉट देयर इशू, शुगर नॉट देयर इशू, कोई और मसला नॉट देयर इशू, इंडिया पाकिस्तान की जंग नॉट देयर इशू, इनका इशू ये है कि जी एक ये इमरान नहीं, लेकिन इमरान खान की रिहाई के लिए आप मुझे बताएं इन्होंने क्या तहरीक चलाई, इन्होंने पिछले इतने महीनों में कौन सी संजीदगी दिखाई। इनका इशू ये है कि उनकी एब्सेंस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो बड़ी बड़ी पोजीशंस हैं या वहां से जो फायदे लिए जा सकते हैं वो आपस में तकसीम करें, दैट्स इट। दुरुस्त बात है, लेकिन फतियाना साहब जैसे लोग कुछ ना कुछ हैं, देखिए जी, अच्छे लोग में कोशिश करते रहते हैं। लोग हैं, खैबर पख्तूनख्वा में भी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे नजरियाती, लेकिन वो कम हो रहे हैं और उनको दीवार से लगाया जा रहा है। अभी बजट सेशन में मैंने खुद 5 स्पीचेस की हैं, बहुत भरपूर अपोजिशन ने एक एक पॉइंट पे कट मोशन दिया है। बजट को हमने रद्द कर दिया है, कहा है कि आधी बादी गुर्बत की लकीर से नीचे चली गई है 45%, 22% यानी कि चौथा हिस्सा बेरोजगारी हो गई है, 58% आपका परचेजिंग पावर ख़त्म हो गई, क़ुव्वत खरीद। हमने खुल के गवर्नमेंट को बेनिकाब किया है और उनको बताया है अवाम को आपके साथ हो क्या रहा है। लेकिन तहरीक की बात की है ना कि आप लोगों ने पिछले इतने 2 सालों में कौन सी तहरीक इमरान खान की रिहाई के लिए भी संजीदगी से चलाई हो, इस पर जरा मजीद सवाल करेंगे आफ्टर शॉर्ट क्विक ब्रेक का वक्त हुआ है। लेट्स टेक दिस ब्रेक एंड देन कम। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। समर हारून बिलौर साहिबा, ये फ्रंटियर कांस्टेबलरी को कल रीऑर्गेनाइज किया गया, रीस्ट्रक्चर किया गया, इसकी ज़रूरत क्यों? इसको एक फेडरल फोर्स बना दिया गया, फेडरल कांस्टेबलरी कह के जी। गरीदा साहिबा, देखिए इस तरह हुआ है कि इन द लास्ट कपल ऑफ ईयर्स हमारी पॉलिटिक्स का जो एहतजाज का ट्रेंड हो गया है हर पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से, नॉट जस्ट करंट ऑपोजिशन, वो ये हुआ है कि आप अपना एहतजाज लेके फेडरल कैपिटल में आए। फेडरल कैपिटल में कुछ लोग एक सर्टन जगह पे आके रुक जाते हैं, कुछ लोग ज़ोर ज़बरदस्ती करते हैं कि हम अपनी मर्ज़ी की जगह पे जाएं। फिर बार बार ये बात होती है रेड जोन में एंटर होने की, जहाँ पे ना सिर्फ हुकूमती अमलाक हैं लेकिन वहाँ पे बहुत सारे डिप्लोमेटिक मिशंस भी हैं, और हर दफ़ा ये जब होता है तो एक अफरा तफरी मच जाती है, रास्ते बंद हो जाते हैं, कंटेनर्स पड़ जाते हैं, और इस्लामाबाद की जो फेडरल पुलिस है उस पर एक्सट्रीम स्ट्रेन और बर्डन पड़ जाता है। तो फेडरल पुलिस को चैलेंज ना करते हुए उसको बोल्स्टर करने के लिए ये एक रिजर्व फोर्स बढ़ा दी जाएगी, जो पहले जो काम वो एक आउटर एरियाज, बॉर्डर एरियाज में करती थी, अब वो पूरे पाकिस्तान में करेगी। मेरा सवाल यही था कि सिर्फ इस्लामाबाद की हद तक तो नहीं है ना, पूरे पाकिस्तान की हद तक इसकी जुरिस्डिक्शन बढ़ा दी गई है, पूरे पाकिस्तान की हद तक बढ़ा दी गई है, और इसका माल का तहफ़्फ़ुज़, सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी इश्यूज, हेल्पिंग अगेंस्ट रायट्स, जिन चीज़ों में हमें फील होता था कि पुलिस को
ہیلپ کی ضرورت ہے یا پولیس ذرا سی آؤٹ نمبرڈ ہو جاتی تھی, آؤٹ مینڈ ہو جاتی تھی. دوسری بات یہ کہ اس کی اسٹرکچرنگ کا طریقہ بہت اچھا ہے. دہشت گردی کے خلاف بھی اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے ایز اے بیک اپ ٹو دی پولیس فورس. وہ تو ہمیشہ سے ان کی ٹریننگ تھی. اور اس کی جو ری اسٹرکچرنگ کا طریقہ ہے وہ بھی بہت ڈیموکریٹک طریقہ ہے کہ ہر صوبے سے 20% لوگ لیے جائیں گے, گلگت بلتستان سے, تاکہ ایک اکراس دا پروونسز ایک فیئر ڈسٹریبیوشن ہو آف ایتھنک ریپرزنٹیشن. کسی کو نہ لگے کہ یہ ایک مخصوص ایتھنیسٹی کی فورس ہے. سو اس کی اکراس آل ایتھنیسٹیز اس کی ایک میک اپ. دیٹس ویری امپورٹنٹ پوائنٹ. ریاض فتیانہ صاحب, یہ آپ پروگرام کے شروع میں بڑی اچھی باتیں کر رہے تھے. آپ نے کہا جی مذاکرات ہونے چاہیے, مذاکرات ناکام ہوں گے اپوزیشن اور حکومت کے درمیان تو پھر تحریک چلانے کا سوچا جائے گا, اور پاکستان تحریک انصاف جمہوری پارٹی ہے مذاکرات پہ یقین رکھتی ہے. لیکن ابھی تھوڑی ہی دیر پہلے جو پی ٹی آئی کے آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ سے ٹویٹ ہوئی ہے, ملیا میٹ پانی پھیر دیا. دیکھیں, گزارش یہ کہ یہ چیز الگ ہے, مذاکرات الگ ہیں. اور ابھی جو آپ نے میڈم سمر صاحبہ سے سوال کیا, پہلے تھی ایف ایس ایف, فیڈرل سیکورٹی فورس, جب پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی, اور وہ پورے پاکستان میں دندناتی پھرتی تھی اور مخالفوں کو اٹھاتی تھی, اور بڑی اپنے زمانے کی بدنام فورس تھی. بالآخر اس کو ختم کیا گیا, اور 18ویں ترمیم کے بعد وضاحت ہو گئی کہ لا اینڈ آرڈر صوبائی معاملہ ہے, وفاق کا نہیں. نمبر 1. نمبر 2, آلریڈی صوبائی حکومتیں لا اینڈ آرڈر پہ پولیس ان کے پاس موجود ہے. ابھی پنجاب میں ایک نئی پولیس بنا دی ہے, ہزاروں اس میں بندے آ گئے ہیں, کرائم کنٹرول ایک نئی فورس بن گئی ہے. تیسرا, دہشت گردوں سے نمٹنے کے لیے ایک الگ سے فورس موجود ہے. 3 فورسز اب پنجاب میں موجود ہیں, یہی کچھ 4 صوبوں میں موجود ہیں. اب ایک چوتھی فورس وفاق کی سطح پہ بنا کے, تو آپ دوسرے لفظوں میں پاکستان کے 4 صوبوں کے داخلی معاملات میں ایک مداخلت شروع ہو جائے گی. غیر آئینی بھی ہوگی, غیر قانونی بھی ہوگی, اور اس کا کوئی قانونی, اخلاقی, آئینی جواز نہیں بنتا کہ وفاقی حکومت 4 صوبوں کے اندرونی معاملات میں اپنی فورس بھیج کے. تو کیا سر یہ بیک اپ فورس کے طور پہ کام کرے گا نا, یہ کوئی اوور لیپ نہیں کرے گا اس کو؟ کل بھی وزارت داخلہ نے اس کو اوور لیپ, اور کیا ہوتا ہے جب وزارت داخلہ نے اس کو کل واضح کیا ہے, سمر صاحبہ نے واضح کر دیا, لیکن آپ نے میرا سوال بڑے خوبصورتی سے ڈک کیا ہے. یہ وہ ٹویٹ ہے جو کہ خان صاحب کی بہنوں نے کہا ہے کہ سارے رہنما ری ٹویٹ کریں. یہ وہ ٹویٹ ہے؟ میں آئی تھنک سو, انہوں نے کہا ہے کہ خان صاحب کی بہت ضروری ٹویٹ آنے والی ہے, اور سارے رہنما ری ٹویٹ کریں. اچھا یہ وہ ٹویٹ ہے, آپ نے بڑا خوبصورتی سے بڑا اچھا میرا سوال ڈک کیا ہے. اس سے زیادہ امپورٹنٹ ایشو سامنے ہے. ابھی فیڈرل کانسٹیبلری جو ہے نا, یہ اپنا جو اپنا فرنٹیئر کانسٹیبلری ہے, یہ بیسیکلی حکومت خیبر پختونخوا کے انڈر کام کر رہی تھی. ٹھیک, ٹائم ختم ہو گیا پروگرام کا, لیکن اس پہ انشاءاللہ آپ کے کسی اور پروگرام میں ضرور ڈسکشن کریں گے مزید. بہت شکریہ ریاض فتیانہ صاحب, سمر ہارون بلور صاحبہ. دیٹس ا ریپ. یہ پروگرام آل سے ٹمارو انشاءاللہ 8 o'clock on GTV. اللہ حافظ.